أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا ترا فعل ہے اور را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے الا طرف الذی اس شخص کے حاج ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے جھگڑا کیا ابراہیم ابراہیم سے فی میں ربہ اس کے رب کے بارے ان کے آتاہو عطا کی اسے الف تا یا آتاہو کا روٹ ورڈ ہے اللہ اللہ نے اللہ الملک بادشاہت اذ قال جب کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب ربی الذی وہ ہے جو یحیی ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ مارتا ہے میم واو تا یمیت کا روٹ ورڈ ہے قال کہا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں وہ امیت اور مارتا ہوں قال کہا ابراہیم ابراہیم نے وَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ یاتی الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فأتی پس تم لے آؤ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پہ یہ فعل امر کی صورت میں آ رہا ہے فأتی پس تم لے آؤ بہا اسے من المغربی مغرب سے فبہت پس مبہوت رہ گیا با ہا تا اس کا روٹ ورڈ ہے فبہت الذی کفر وہ جس نے کفر کیا یعنی وہ کافر واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا یہدی القوم قوم کو ظالمین بے انصاف او یا کالذی اس کی طرح مرہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے گزرا یعنی اس شخص کی طرح جو گزرا اعلی پر قریتن ایک شہر پر سے ایک بستی پر سے وہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی خا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے اعلی پر عروشہا اپنی چھتوں پر اب قریتن مؤنث ہے اسی لیے یہاں پہ یا بھی آ رہا ہے اور عروشہا بھی آ رہا ہے جس طرح پچھلی آیت میں شمس مؤنث تھا سورج اس لیے اس کے ساتھ فاتی بہا آ رہا قال کہا انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہاذہ اس کو ہاذہ اللہ اللہ بعد موتہا اس کی موت کے فاماتہ تو موت دے دی اسے پس موت دے دی اسے فاماتہ اللہ اللہ نے
मेअता 100 आमिन बरस, सुम्मा फिर बासा उठाया उसको। बा आइन सा इसका रूप है। कौला कहा, कम कितनी देर, लबिस्ता तू ठहरा रहा। लबिस्ता का रूट वर्ड है लाम बा सा। अता पे जबर तुम के या आपके लिए। कौला कहा, लबिस्तु मैं ठहरा रहा, यौमन एक दिन, औ या बाज यौम बाज दिन का हिस्सा, यानी एक दिन या उससे कुछ कम। कौला कहा, बल्कि लबिस्ता तू ठहरा रहा, मेअता 100 आमिन साल, फंजुर बस देख। फेल अमर का सीगा है, नून ज़ा इसका रूट वर्ड है। इला तरफ, तो आमिका अपने खाने के, व शराबिका और पीने के, लम नहीं, यतसन्ना बासी हुआ वो, सीन नून हा इसका रूट वर्ड। वंसुर और देख, इला तरफ हिमारी का अपने गधे के, वली नज आला का और ताकि हम बनाएं तेरे लिए। जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड है। आयतन एक निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर और देख, इला तरफ, इलल इज़ामी हड्डियों के, कैफा कैसे, नो शिजुहा नून शीन जा इसका रूट वर्ड है, हम उठाकर जोड़ते हैं उन्हें। सुम्मा फिर, नक्सूहा काफ सीन वाओ इसका रूट वर्ड है, फिर पहनाते हैं उस पर, लाहमा गोश्त, फलम्मा पस जब, तबय्यना जाहिर हुआ, लहू उसके लिए, कौला कहा, आलमू मैं जानता हूँ, मुझको मालूम है, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शैइन चीज के, कदीर कादिर है। इज और जब, कौला कहा, इब्राहीम इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी दिखला दे मुझको, रा अलिफ या इसका रूट वर्ड है, कैफा कैसे, तो ही तू जिंदा करेगा, तो हिल मऊता मुर्दों को। कौला कहा, क्या वह और लम नहीं, तो उमिन तुम ईमान रखते। कौला कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन, लियतमइन्ना ताकि मुतमइन हो जाए, कल्बी मेरा दिल। कौला कहा, फखुस अमर का सीगा है, पस ले लो, अरबातन चार, मिनत तैरी परिंदे, फसुर हुन्ना स्वाद वाव रा इसका रूट वर्ड है, फिर माइल करो उन्हें, इलई का तेरी तरफ, तुम मजअल फिर रख दे बना दे, अला पर कुल्ली हर, जबलिन पहाड़ी पर पहाड़ पर, मिन हुन्ना उनमें से, जुज अन एक टुकड़ा,
सुम्मा फिर, सुम्मदऊहुन्न फिर बुला उनको, दाल आइन वाओ, उदऊहुन्न का रूट वर्ड है, या तीन का चले आएंगे तेरे पास, साया दौड़ते हुए, सीन आइन या साया का रूट वर्ड है, वालम और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अजीजुन जबरदस्त, हकीम मुसलसल हिकमत वाला है। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। क्या ना देखा तूने उस शख्स को जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से उसके रब के बारे में, इस वजह से कि दी थी अल्लाह ने उसको सल्तनत। जब कहा इब्राहिम ने, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो बोला, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। कहा इब्राहिम ने, बेशक वो लाता है सूरज को मशरिक से, तो ले आ इसको मगरिब से। तब हैरान रह गया वो काफिर, और अल्लाह सीधी राह नहीं दिखाता बेइंसाफों को। क्या ना देखा तूने उस शख्स को कि गुजरा वो एक शहर पर, और वो गिर पड़ा था अपनी छतों पर, बोला, क्यों कर जिंदा करेगा इसको अल्लाह मरने के बाद। फिर मुर्दा रखा उस शख्स को अल्लाह ने 100 बरस, फिर उठाया उसको, कहा, तू कितनी देर ठहरा रहा। बोला, मैं रहा 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम। कहा, नहीं बल्कि तू रहा 100 बरस। अब देख अपना खाना और पीना, और सड़ नहीं गया। और देख अपने गधे को, हमने तुझको नमूना बनाना चाहा लोगों के वास्ते। और देख हड्डियों की तरफ कि हम उनको किस तरह उभार कर जोड़ देते हैं, फिर उन पर पहनाते हैं गोश्त। फिर जब उस पर जाहिर हुआ ये हाल, तो कह उठा कि मुझको मालूम है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और याद कर जब कहा इब्राहिम ने, ए परवरदिगार मेरे, दिखला दे मुझको, क्यों कर जिंदा करेगा तू मुर्दे। फरमाया, क्या तूने यकीन नहीं किया। कहा, क्यों नहीं, लेकिन इस वास्ते कि मैं चाहता हूँ कि तस्कीन हो जाए मेरे दिल को। फरमाया, तो पकड़ ले 4 जानवर उड़ने वाले, फिर उनको हिला ले अपने साथ, फिर रख दे हर पहाड़ पर उनके बदन का एक एक टुकड़ा, फिर उनको बुला, चले आएंगे तेरे पास दौड़ते हुए। और जान ले बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कल जो रुकू पढ़ा, उसके आखिर में हमने ये पढ़ा कि मोमिन जो होता है उसका हामी और मददगार अल्लाह होता है, और वो उसे तारीकियों से रोशनी में निकालता है। और काफिर का जो मददगार होता है वो तागूत शैतान होते हैं, और वो उसे रोशनी से तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। अब इस सारी बात की वजाहत के लिए यहाँ पर 3 वाकयात मिसाल के तौर पर इस रुकू में पेश किए जा रहे हैं। इनमें पहली मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसके सामने वाज़े दलाइल के साथ हकीकत पेश की गई,
اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، طاغوت سے دوستی کر رکھی تھی، اس لیے حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہا۔ بعد کی دو مثالیں ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا، تو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا۔ اب اس میں جو سب سے پہلا واقعہ آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ نمرود کا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، جس کا آزر نام آتا ہے، وہ نمرود کے ہاں سلطنت کے بڑے عہدے پر، یعنی چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو کہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں جن کی وضاحت کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو عراق کا بادشاہ نمرود تھا، بابل بھی اسے کہتے ہیں، عراق کا بادشاہ تھا، اور نمرود کا جو لفظ ہے یہ دراصل اس کا لقب تھا، یہ اس کا نام نہیں تھا۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اسی طرح نمرود، نماردہ، بابل یعنی عراق کے بادشاہوں کا لقب۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور میں ہوئی تھی، جو بابل یعنی بیبیلونیا کا ایک شہر تھا، اور وہاں نمرود کی بادشاہت تھی، اور پھر جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہی اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود کا بھی تھا۔ اب فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، جس چیز کو ہم چاہیں غلط قرار دیں اور جس چیز کو ہم چاہیں صحیح قرار دیں۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو یوں سمجھیے کہ خدائی جو ہے اس کو مشرکین نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ ہے جو کہ سپر نیچرل ہے، یعنی وہ خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے، جس کی طرف انسان اپنی حاجات مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے، اور اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح کو، فرشتوں کو، جنوں کو اور بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے، جن سے دعائیں مانگتا ہے، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتا ہے، اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز انسان پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ شرک ہوا۔ دوسرا شرک وہ ہوتا ہے جو کہ تمدنی اور سیاسی معاملات میں خدائی کی حاکمیت جو ہے، جو قوانین ہے زندگی کے، ان کو کس نے مقرر کرنا، یعنی وہ جسے دنیاوی معاملات میں فرما روائی کے مطلق اختیارات حاصل۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریباً ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر لی۔ اب نمرود کا بھی جو دعویٰ خدائی تھا، وہ بھی یہ دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کا خالق اور کائنات کا مالک وہ خود ہے، بنانے والا وہ خود ہے۔
اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اس کی حکومت چل رہی، بلکہ اسے دعویٰ اس بات کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق جو ہوں وہ میں ہوں، کہ جو وہ کہے گا وہ قانون ہے، اس کے اوپر کوئی اقتدار اس سے بالا کر نہیں ہے، اور عراق کا ہر باشندہ باغی اور غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے، اپنا پالنے والا نہ مانے، اور یا وہ یہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین کو ہی خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں، اس کے سوا سب کی خدائی کا قطعی طور پہ منکر ہوں، تو ان کے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے تو نیا یہ سوال پیدا ہو گیا، سوال کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اسی جرم بغاوت کے الزام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پیش کیے گئے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور نمرود اس نے اس میں ڈھٹائی دکھائی، تو پھر اس کے بعد کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ آفتاب اور ماہتاب تو اسی خدا کے زیر فرمان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب ماننا ہے، پھر وہ کیا کہتا؟ لہذا وہ صرف ششدر ہو کر ہی رہ گیا، اور خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہیں آیا، جو ہم نے روشنی اور اندھیروں کا کل پڑھا۔ اب اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے، اور پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ پیش آیا، جو سورہ انبیاء کے رکوع نمبر 5، سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 2 اور 3، اور سورہ صافات کے رکوع نمبر 4 میں بیان ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کسی شے کو حلال کرنے یا کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ۔ جس شخص نے بھی یہ قانون سازی کا اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہی طاغوت ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون۔ ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نے یہ دنیا پیدا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، اور ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی، دوسرے کو سزائے موت سے معاف کرتے ہوئے رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ میری مرضی ہے، میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ جب کٹ حجتی پہ اترا ہوا ہے، تو پھر اسے ایسا جواب دیا جس نے اس کو چپ کرا دیا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کو راہ نہیں دکھائی، وہ چپ ہو گیا، لیکن اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے آیت نمبر 259 آ رہی ہے، اس میں جو واقع آ رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا، جو کہ تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ بابل عراق کے بادشاہ
बुख्त नसर ने 586 कबल मसीह में फलस्तीन पर हमला किया था, यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उस वक्त इराक और इसराइल की आपस में उसके बाद से ये तकरीबन ये समझे दुश्मनी बहुत पुरानी है। और बुख्त नसर के हमले के वक्त यरूशलेम में 12 लाख की आबादी। बुख्त नसर ने 6 लाख को कत्ल किया, 6 लाख को भेड़ बकरियों की तरह हाँकता हुआ कैदी बनाकर ले गया। फिर 150 बरस तक ये लोग असीर रहे, यानी कैप्टिविटी में रहे, और यरूशलेम उजड़ा रहा। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब बख्त नसर ने यरूशलेम को इस तरह तबाह बर्बाद किया था कि 2 ईंटें भी सलामत नहीं छोड़ी थी। उसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पे शहीद कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक हैकल के एक तह खाने में ताबूत सकीना था, वहां उनके रब्बानी भी मौजूद थे। हैकल मस्मार होने पर उनकी मौत वाकई हुई और ताबूत सकीना भी वहीं दफन हो गया। अब जिस जमाने में ये बस्ती उजड़ी हुई थी, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि वहां कोई मुतनफ़्फ़स जिंदा नहीं और कोई इमारत सलामत नहीं। तो उनका ये सवाल इजहारे हैरत की नौयत का था कि इस तरह की उजड़ी हुई बस्ती में दोबारा जिंदगी कैसे हो सकती है, दोबारा कैसे इसमें लोग आबाद हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन पर मौत वारिद कर दी 100 बरस के लिए। फिर उनको उठाया और पूछा आप कितना अरसा रहे, कहने लगे 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उनको ये महसूस हुआ कि जैसे दिन की थोड़ी देर के लिए सोया था, शायद 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम तो पूरे 100 साल इस हाल में रहे हो, और अपने खाने और अपने मशरूब को देखो, उनमें से तो कोई शय गली सड़ी नहीं, कोई खराबी पैदा नहीं। और जो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की सवारी का गधा था, वो इस अरसे में बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसकी बोसीदा हड्डियां बाकी रह गई थी, गोश्त गल सड़ चुका था। अब अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ए उजैर, हमने खुद तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बनाया, इसलिए कि हम तुम्हें अपनी ये निशानी दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें दोबारा उठाए जाने पर यकीन कामिल हो। और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते उनके गधे की हड्डियां जमा होकर उसका ढांचा खड़ा हो गया, और फिर उस पर जोश गोश्त चढ़ गया। और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दा जिस्म के जिंदा होने का मुशाहिदा कर लिया, और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला इस उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा आबाद कर सकता है। अच्छा, अब इसमें हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को दोबारा उनका जिस वो इखलाकी यहूद इखलाकी जवाल का शिकार हो गए थे, उसमें उनकी इस्लाह के लिए भेजा गया था। आपको अल्लाह ताला ने मुशाहिदात करा दिए, तो आपने वहां जाकर यहूद को दीन की तालीम दी, उनके अंदर दीन की रूह को बेदार किया। इसके बाद ईरान के बादशाह कैफोरस यानी साइरस ने जब बाबुल इराक पर हमला किया, तो यहूदियों को कैप्टिविटी से निजात दी और उन्हें दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होने की इजाजत दी। इस तरह यरूशलेम की तामीर नौ हुई।
یہ جو کیفورس اور سائرس بادشاہ ہے، یہ وہی بادشاہ ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے۔ پھر اس طرح یروشلم کی تعمیر نو ہوئی، اور یہ بستی جو 136 سال بعد دوبارہ آباد ہوئی تھی، پھر یہودیوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا جس کو سیکنڈ ٹیمپل ہے۔ پھر یہ ہیکل 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب یہاں پر اس سے اگلی جو ہمارے پاس آیت نمبر 260 آ رہی ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اب یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے حق اور غیب دکھایا جاتا ہے۔ انہیں چونکہ ایمان اور یقین کی ایک ایسی بھٹی بنانا ہوتا ہے جس سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرایت کرایا جا سکے، تو ان کے اندر ایمان اور یقین کے ایسے مشاہدات انہیں کروائے جاتے ہیں کہ وہ ایمان ان کے اندر صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بالشہادت بھی ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر لے جایا گیا کہ وہ ہر شے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان مشاہدات سے انبیاء کو ایمانی حقائق پر یقین کامل ہو جاتا ہے جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے، گویا وہ خود ایمان اور یقین کی ایک بھٹی بن جاتے ہیں، اور یہ وہ اطمینان ہے جو عینی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، اور یعنی ہلا لو کے معنی ہے انہیں مانوس کر لو کہ وہ تمہاری آواز سن کر تمہارے پاس آ جایا کرے۔ پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی کہ چاروں پرندوں کے سر، دھڑ، ٹانگیں اور ان کے پر علیحدہ کیے، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر، دوسرے پہاڑ پر چاروں کے دھڑ، تیسرے پہاڑ پر چاروں کی ٹانگیں اور چوتھے پہاڑ پر چاروں کے پر رکھ دیے۔ اس طرح انہیں مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا، پھر انہیں پکارا تو ان کے اجزاء جمع ہو کر چاروں پرندے اپنی پرانی حیات میں زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ تو یہ ان کے یقین کامل کے لیے کیا گیا۔ پھر سے میں اس چیز کی تھوڑی وضاحت کرتی چلوں کہ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے، لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے حقیقتیں دیکھ لیتے، جن پر ایمان لانے کی دعوت ان کو دنیا میں دینی تھی۔ ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ جو قیاس کرتے ہو ہم آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں،
تمہارے پاس گمان ہے، ہمارے پاس علم ہے، تم اندھے ہو ہم بینا ہیں، اس لیے انبیاء کے سامنے فرشتے آئے، ان کو آسمان اور زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا، ان کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور موت کے بعد اٹھنے کا مظاہر ان کو دکھائے گئے، ان کو نبی ہونے کے لیے ان کو ایمان بالشہادت کی نعمت دی جاتی ہے، اور یہ نعمت صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ نعمت عام بندے کو نہیں دی جاتی۔ اب اس پہ ہم اس طرح سے بھی اس کا تھوڑا سا اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کا نام۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے مگر قلب کو سکون نہیں، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا، اور یہ سکون صرف مشاہدے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان تھا جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وہ اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص خاص انبیاء کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرایا جاتا، کوئی دشوار نہیں، لیکن پھر جو ایمان بالغیب کی بے دیکھے ایمان کی جو فضیلت تھی وہ قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔